बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको DNA के स्टूडियो से खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PG मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज की जो स्टोरीज़ हैं उसमें फिर अहमियत जो हम देंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर बात करेंगे। ये अलग बात है, हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम बहुत सारे लोगों को अब कबूल करें। ज़ाहिर तो ये किया जा रहा है कि उनको कैंपों में ला के रखा जाएगा, उनके लिए होटल खाली कराए जा रहे हैं जिसमें लाहौर भी शामिल है और लाहौर के करीब नवाई इलाकों में जहाँ भी जगह मिलेगी उनको ठहराया जाएगा कि 7 दिन के लिए ठहरेंगे, 21 दिन के लिए। लेकिन माजी में हमने ये देखा है कि वो 7 और 21 दिन नहीं ठहरे और फिर वो यहीं के होकर रह गए। अब क्या होता है खुदा बेहतर जानता है। लेकिन आज जो स्टोरी सबसे ज़्यादा मुझे अहम लग रही है वो है इतना खौफनाक सानिया जो कराची में हुआ है। लोग पैसा कमाने की खातर तमाम उन असूलों को मानने से इनकारी हैं जिनको माने बगैर बिजनेस करना मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है। एक फैक्ट्री आप बनाते हैं और उसमें ऐसा रास्ता नहीं रखते कि अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है, छत गिर जाती है, तो बाहर जाने के लिए रास्ते कौन से होंगे, कितने रास्ते होंगे। ये दुनिया में तयशुदा असूल है। घरों में, होटलों में, कारखानों में जहाँ पे लोग ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हों उनके लिए बाहर जाने के लिए जो रास्ते हैं उनका तयन किया जाता है और नक्शों में उसको मंजूर करवाया जाता है। इतना बड़ा सानिया हुआ बल्दिया टाउन का, किसी ने वहाँ पे कुछ नहीं सीखा कि अगर ऐसी बिल्डिंग में कोई वाक़या हो तो फिर हमने क्या करना है, पानी कहाँ से आएगा, पानी के लिए कितने फायर ब्रिगेड के स्टेशन नए चाहिए, जो सीढ़ी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम नहीं सीखते। जब सानिया होता है हम बातें करते हैं, हम इस पर तजावीज़ देते हैं, हम उनके साथ मातम में शरीक होते हैं, लेकिन उन करप्ट लोगों को कोई सज़ा नहीं देता जिनके इलाक़ों में ये कारखाने मौजूद हैं और उनके इल्म में हैं। जो इसकी इजाज़त देते हैं इंस्पेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर और इंचार्ज, जिनकी ये ज़िम्मेदारी है। बुखारी साहब, आज जो वाक़या हुआ है 16 ख़ानदान उजड़ गए हैं और अफसोसनाक वाक़या, एक घर के 5 अफराद जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। बहुत शुक्रिया आपका खान साहब। काफ़ी हद तक तो आपने मंजर जो है वहाँ पर इस वक्त कराची में जो चीखो पुकार हमारे कानों तक सुनाई दी है टीवी की स्क्रीन के ज़रिए या जो जानने वाले लोग हैं उनके ज़रिए। 2-3 बातें इस हवाले से अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि हम एक ऐसी कौम है जो सानेहात से सीखते नहीं हैं, बल्कि हर लम्हा कोई ना कोई नया साना हो जाता है तो हमें यूँ लगता है जैसे पहली बार हम इसको डील करने लगे हैं। ये जो इस किस्म की फैक्ट्रीज़ में आग लगने का वाक़या है पहला नहीं है। अगर बल्दिया फैक्ट्री का जो जिक्र खान साहब ने किया उसको अगर आप देखें तो चलिए वहाँ तो भत्ताखोरी पर इल्ज़ाम था, वहाँ तो एक ख़ास पार्टी है कराची की जिस पर इल्ज़ाम था। लेकिन जो एमरजेंसीज़ होती हैं इसका ना कोई वक्त होता है ना इसका कोई मुद्दत होती है। एमरजेंसी तो किसी वक्त भी हो सकती है। कराची में ख़ास तौर से चूँकि इंडस्ट्रियल बेस बहुत बड़ी है, वहाँ पर नूरपुर की जो इंडस्ट्रियल बेस थी वो तो खैर उजड़ गई हमारी पॉलिसियों की वजह से, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री कराची में बहुत है। तो जो हमने देखा वहाँ ना तो कोई बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, ना फायर एक्सटिंग्विशर हैं, और दूसरी बात ये कि स्नारकल जितनी देर से पहुँचा, अगर वो टाइम से पहुँच जाता, पौना घंटा लेट आया वो, तो शायद कुछ जानें बचाई जा सकती थी। और दूसरी बात ये कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जो फौरी तौर पे आग बुझाने के लिए, वो तक उस फैक्ट्री में नहीं थे। और फिर एग्ज़िट, जिसकी तरफ खान साहब प्रोग्राम से पहले भी बहुत फोकस कर रहे थे कि अगर एग्ज़िट के रास्ते नहीं हैं इमरजेंसी के लिए तो वहाँ तो फिर इंसानी जानों का ज़िया बहुत यानी इनएविटेबल है। दूसरी बात यह है, आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसने इजाज़त दी रिहायशी इलाके में फैक्ट्री के बनाने की? किसने वहाँ दौरा करके नहीं देखा कि यहाँ फैसिलिटीज़ बेसिक मौजूद हैं या नहीं है? किसने वो नक्शा पास कि बहुत सारे अदारे इसके अंदर मुलव्वस हैं इससे पहले कि किसी फैक्ट्री को इजाज़त दी जाए। तो इस सब कुछ के ऊपर मेरे ख्याल से आज लम्हा फ़िक्रिया है, इसके ऊपर गौर होना चाहिए। जावेद, आप एक इंडस्ट्रियल एरिया के करता धरता रहे, जो बातें मैं और बुखारी साहब कर रहे हैं आपने भी महसूस की होंगी। क्या ये अरबपति लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जिनकी मेहनत के बिना पर अरबों रुपया इकट्ठा हो रहा है वो भी इंसान हैं?
خان صاحب بات ارب پتی یا جن کے پاس پیسہ ان کی نہیں ہے، بات ہے ریاستی اداروں کی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ریاستی ادارے کدھر ہیں؟ قانون بنے ہوئے ہیں، ایس او پیز بنی ہوئی ہیں، پروٹوکول سیٹ ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن تو ریاستی اداروں نے کرنی ہے. آپ نے ریفرنس دی بلدیہ ٹاؤن کی، آج جو 16 لوگ بیچارے مر گئے، کسی نے ان بچوں کا، میں ریاستی اداروں سے سوال کر رہا ہوں کہ کسی نے ان بچوں کا والی وارث ہے کہ جو یتیم ہو گئے، جن کی بیویاں بیچاریاں اجڑ گئیں، ان خاندان کے گھروں کو کون چلانے والا؟ یہ بے حس قوم ہے، یہ بے حس معاشرہ ہے. ایل ڈی اے پلازے والا معاملہ آ گیا تو آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ یہ قوم نہ سانحوں سے سیکھتی ہے اور نہ سبق لیتی ہے. کرتی کیا ہے کہ 2 دن آنسو بہاتی ہے اور تیسرے دن ہم سب قانون کو بالائے طاق رکھ کے ہم اپنی. جاوید آپ کے علم میں کیا ایس او پیز ہے؟ بیکاز یہاں پہ سر آپ انچارج رہے ہو سارے انڈسٹریل ایریا کے. خان صاحب ہر جگہ پہ ایس او پیز جو ہے نا وہ ایک طاقتور انسان کے غلام ہیں. پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں، میں کسی ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا. اور ان پر عمل جو ہے وہ منتریوں کا محتاج ہے. اور ان پہ جو عمل کروانے والے لوگ ہیں وہ سب دہاڑی پہ ہیں. آپ کسی بھی انڈسٹریل سٹیٹ کو اٹھا لیں، کسی بھی ادارے کو اٹھا لیں جس کے پاس پاور ہے ایس او پی امپلیمنٹیشن کی، جس نے ایگزٹ پلان دینا ہے، فائر ایکسٹنگوشر کی پوری ایک ایس او پی ہے، وہ ہونی چاہیے. جس ایریا میں ہیں اس ایریا میں کے بعد ان کو ریفل ہونا چاہیے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. یہ جو ریفلنگ کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ہر چیز کا تعین ہوتا ہے کہ پانی کتنا ہونا چاہیے، رستے کیا ہوں گے، جو وہ لگاتے ہیں وہ آگ بجھانے والے آلے، اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے ڈیٹ کہ لاسٹ ٹائم کب اس کو بھرا گیا. اس کی پریکٹس کا بھی ٹائم ہوتا ہے. یہ سارا کیا ہے؟ جب سب کچھ ہے تو پھر کیا ہے؟ دیکھیں اس کی ایک پوری ایک ریچول ہوتی ہے. اب ہم بات کراچی کی کر رہے ہیں ان پرٹیکولر، تو نیرلی کروڑ لوگوں کے لیے اس وقت صرف 14 ورکنگ فائر سٹیشنز ہیں. صرف 14. کین یو بلیو اٹ؟ 16 کروڑ لوگوں کے لیے 14 ورکنگ فائر بریگیڈز. دیٹس اٹ. پاکستان میں کراچی 16 کروڑ لوگ نہیں ہیں. 16 آبادی کچھ 6 اچھا 6 کروڑ بھی نہیں، آبادی سے کم کر. کراچی کی آبادی تو 3 کروڑ. آپ دیکھیں جی، کراچی کی آبادی کے لیے اتنے ہیں. دیکھیں میں سندھ کی بات آپ کے میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ نمبر 1 نو فائر ہائیڈرنٹس، نو فائر ڈرلز، اور اس کے علاوہ میں نے پوائنٹس بنائے یہاں ہیلتھ اینڈ سیفٹی. وہ ہیمر ہوتا ہے، وہ چلرز کچھ نہیں ہے جی. ہیلتھ اینڈ سیفٹی سرٹیفکیٹس کوئی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد آپ کی جو ہماری عوام ہے، اللہ اس کو بڑی لمبی زندگی دے، فائر بریگیڈ جا رہی ہے یا ایمبولنس جا رہی ہے، راستہ یہ دیتے نہیں ہیں، آگ آگے چلی جاتی ہے، فائر بریگیڈس کے اس کے ایمبولنس کے اندر لوگ وہیں مر جاتے ہیں، ایکسپائر کر جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ سب سے بڑی پرابلم ہے شارٹیج آف واٹر. یہ پانی آپ کا ٹائم نہیں ہوتا، بعد ٹائم آپ پانی ختم کرتے ہیں، آپ کا پانی ختم ہوتا ہے، دوسرا ایمبولنس اس وقت آئی نہیں ہوتی ہے. فوم کا کوئی حساب نہیں ہے. فوم کا کوئی حساب نہیں. فوم شوم کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے. ہائیڈرنٹس ہوتے تھے اب تو وہ بالکل ناپید ہو گئے، کوئی عجیب و غریب. ہمارے لاہور شہر میں بھی حال ہے. نہیں میں پانی کے علاوہ فوم نہیں استعمال کرتے ہیں. فوم کرتے ہیں جی، ایک اسپیسیفک فائر کے لیے کرتے ہیں، وہ ہر جگہ وہ نہیں استعمال ہوتی ہے. اچھا ایک مین چیز جو ہے اس کی، آپ کینسر پہ جائیں، ایک پلاننگ بورڈ ہوتا ہے جس میں پولیس بیٹھتی ہے، الیکٹریسٹی بورڈ بیٹھتا ہے، میونسپل کمیٹی بیٹھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لوگ بیٹھتے ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس ایریا میں یہ بلڈنگ بنے گی. ہمارے اندر سے برٹش ماڈل نہیں نکل سکتا کبھی. سر یہ ہم نے کبھی آج تک نہیں سنا کہ پاکستان میں یہ سارے سٹیک ہولڈر بیٹھتے ہیں. قوانین ہیں اور قوانین ہیں. عمل درآمد. ایک بات، پاکستان میں قانون کی عمل درآمد کرانے کے لیے پہیے لگائے جاتے ہیں. جاوید افسوسناک ہے نا یار، یہ جو مرضی پلان اپروو. جاوید ہم یہ کہہ کے اپنے آپ کو بری الزام ٹھہرا دیتے ہیں، یہ غلط ہو رہا ہے نا. میں کہتا ہوں کہ جو آج سانحہ ہوا ہے، جو شخص وہاں کا انچارج ہے، جس نے نقشہ پاس کیا، پیسے لیے، اپروول دی، ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، انچارج، اس کو پکڑو. پکڑو اس کو، سزا دو اس کو. کون پکڑے گا؟ کون پکڑے گا؟ ریاست پکڑے. ریاست چھوڑ دے گا، ریاست نہیں پکڑ سکتی. اگر ریاست کے ادارے جو ہیں کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں تو پھر تنخواہیں مت لیں، بند کر دیں. آپ نے ابھی بات کی ہے نا کہ اس پیٹرن پہ آپ کو پتا ہے آج جو انکوائری ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ کر رہا ہے اس فائر کی. یہ انکوائری جو ہوتی ہے فائر بریگیڈ کرتی ہے. دے آر دی ایکسپرٹس. کہ آگ کیسے لگی؟ دیکھیں ایک ماڈل پنجاب کے اندر جو ہوا ریسکیو 112 کا،
میں ایمانداری سے کہتا ہوں اس کو مطلب کمپلیمنٹ پے کرنا چاہیے. چودھری پرویز الہی, کریڈٹ گوز ٹو چودھری پرویز الہی. اتنے خوفناک علاقوں میں جو آگ لگتی تھی جہاں پر فائر بریگیڈ پہنچ نہیں سکتی, بخاری صاحب اس تک کے لیے رسائی کے راستے انہوں نے ایجاد کر دیے ہیں. صاحب بات کر رہے ہیں بخاری صاحب کہ آگ لگنے سے پہلے ایک سرٹن پروسیجر ہے, پروٹوکول وزٹ کرنے کا, سرٹیفکیٹ دینے کا, کہ ایک آپ نے بلڈنگ بنانی ہے, فیکٹری بنانی ہے, اس کو اس قانون کے تحت بننی چاہیے تاکہ اگر کوئی ایونچولیٹی ہو تو اس کو اوورکم کیا جا سکے. میں بریک پہ جا رہا ہوں. جاوید جو بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے سریے بھی دیکھے جاتے ہیں, اس کا لوڈ دیکھا جاتا ہے, چھت پہ کتنے لوگ ہوں گے, آگ لگے گی تو رجسٹ کر سکے گی نہیں کر سکے. میرے اپنے شہر لاہور میں ایسی بلڈنگیں بن رہی ہیں جن کی اجازت تو دی گئی تھی 10 منزلوں کی, اب اس میں 20 منزلوں کا جو اضافہ کیا جائے گا تو 10 منزلوں کے لیے جو لوہا استعمال ہوا ہے وہ 20 منزلوں کا لوڈ تو نہیں اٹھا سکے گا. خود ذات مجھے بریک پہ جانا ہے, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. مجھے امریکی صدر کا ایک دھمکی امیز میسج پہنچا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں داعش خراسانی کے اثاثوں اور قیادتوں کو نشانہ بنا دوں گا جہاں بھی وہ ہیں. 9/11 کے بعد بھی ایسی باتیں ہوئی تھیں. 20 سال کے بعد کیا ہوا اور کہاں کھڑے ہیں, سب آپ کے پیدا کردہ ہیں. نہ یہاں پہ داعش خراسانی تھی, نہ طالبان تھے, نہ تحریک طالبان پاکستان تھی, کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ. یہاں پہ لوگ تھے اپنے چھوٹے موٹے ان کے لوکل فیوڈز تھے. آپ نے ایک آدمی کی تلاش میں پورے خطے کو جلا کے رکھ دیا. بائیڈن صاحب شاید آپ داعش خراسانی کی آڑ میں کوئی اور کھیل کھیلنا چاہتے ہیں, مجھے اس کا خدشہ ہے. جی پیجے. دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ سول وار از آن دا کارڈز. آج سارے بات وہی کر رہے ہیں کہ سول وار از آن دا کارڈز. ہم آرام سے بیٹھے ہیں کہ ہمارے بارڈر سیکیور ہیں. سر نتھنگ از سیکیور, بیکاز جب وہ کہتے ہیں نا پش کمز ٹو کرنچ, انہوں نے آنا ہے. کرگستان, ازبکستان, ترکمنستان, سارے جتنے بھی ادھر کے سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, انہوں نے پہلے اس کو منیمائز کیا ہوا ہے افغان ریفیوجیز کو. وہ ان کو پتہ ہے دے ڈونٹ وانٹ ٹربل ان دیئر ایریاز بیکاز واٹ ہیز بین ہیپننگ ان افغانستان. اب بائیڈن کی اب آپ بات کرتے ہیں, ٹرمپ اب بائیڈن کے پیچھے پڑ گیا ہے کہ دیکھو میں تو پہلے کہہ رہا تھا کہ کرو, لیکن دیکھو آپ کی ایگزٹ اسٹریٹجی تو تھی کوئی نہیں, آپ تو بھاگے ہو. یہ ایز آلویز. اور اس کے ایئرپورٹ سے بھاگرام, بگرام ایئرپورٹ سے تم بھاگے ہو, بھاگرام, اور رام رام کر کے تم تو بھاگے ہو, اور اس کے بعد تم فورسز بھیجتے ہو کہ بھئی جا کے ایویکویٹ کرو. ایکسیپٹ فار دی امریکنس, موسٹ آف دا کنٹریز ہیو گون اوے فرام افغانستان. ناؤ واٹ از ہیپننگ از, جس کا مجھے ڈر ہے کہ اب اس وقت تک تو کوئی ریفیوجی ہمارے پاس نہیں آیا ہے. اکارڈنگ کیوں نہیں آیا؟ آئی ایس پی آر کہتی نہیں آیا ہے. آئی ہیو ٹو گو بائی واٹ آئی ایس پی آر سیز. سو بیسکلی اگر نہیں آیا, لیکن جب وہ آئے گا جاوید, آپ کووڈ کے وہ انسٹرکشنز فالو کر رہی ہیں کیا؟ آپ ایک اور ویو یہاں لے کے آ رہے ہیں, آپ ایویکیویٹ جو کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر, کیا آپ کووڈ کے وہ جو پروسیجرز ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں, اور پاکستان کو آپ نے ریڈ میں رکھا ہوا ہے؟ پیجے جو امریکہ میں ہو رہا ہے نا, بائیڈن کو یہ جو ڈیفیٹ ہے نا وہ ڈائجسٹ کرنی پڑ رہی ہے. کیوں؟ امریکہ میں اس کی 55% تھی پاپولیرٹی, جو اب 41% پہ آ گئی ہے. دس از ون. سیکنڈ, اب ناؤ جو یہ ابھی دھماکے ہوئے ہیں جس میں ان کے 14 بندے مرے ہیں, پبلی یہ امریکہ کو اب ایک بڑک مارنے کا بہانہ چاہیے تھا, وکٹم کارڈ پلے کرنے کی چیز چاہیے تھی, وہ ان کو مل گئی. 100 آدمی مرے ہیں, 14 تو ان کے مرے ہیں. 14 ان کے مرے نا, ان کو تو باقی لیکن جب داعش تو ہے, داعش کے سربراہ کو جس طریقے سے کابل میں جیل خانے میں مارا گیا, یہ تو حقیقت ہے, یہ تو دنیا کے لیے ایگزسٹ کر رہی ہے. لیکن دی پوائنٹ ہی, جب امریکہ کو پچھلے ایک ہفتے سے وارننگ مل رہی ہے, امریکہ نے تو اتنی سیکیورٹی بھی نہیں رکھی اس علاقے میں جتنی ایک ہم پل کانٹیننٹ ہوٹل کی سیکیورٹی رکھتے ہیں. تو جب آپ اتنی سیکیورٹی رکھیں گے, ایک سیکنڈ, ایک اور بات سن لو. وہ جو سینٹرل کمانڈر صاحب ہیں جنرل فرینک صاحب, انہوں نے بتایا کہ ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کے لیے راکٹ یا بارود بھری گاڑی کے حملے کا خدشہ ہے. اس خدشے کے بعد بھی اب بتاؤ مجھے یہ بتائیں کہ جو فوج 2 ٹریلین لگا کر 20 سال رہ کر
خاموش بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکی تو اس سے یہ ایک چھوٹے چھوٹے اٹیک نہیں رکے تو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سوائے بلیم گیم کا کچھ نہیں ہے. میرے خیال سے اس کو جوید دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں. ایک اور اینگل میں آپ کو دے دیتا ہوں، پھر آپ جو مرضی کیجیے گا. امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے کمانڈروں کے پاس، امریکہ کے کمانڈروں کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ داعش اور طالبان کے درمیان ملی بھگت ہے. اس پہ غور کیجیے گا، اس لفظ پہ. جی میں کرنے کے لیے تیار ہوں غور اس پہ. میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بار بار دھوکہ ہو رہا ہے، ایک بار پھر دھوکہ ہو رہا ہے. جو بائیڈن نے نہیں بلکہ پوری امریکی انتظامیہ نے، چاہے وہ اوباما کی تھی چاہے وہ ٹرمپ کی تھی، ہمیں یہ یقین دلایا تھا کہ داعش کا وجود اس دنیا سے ختم ہو گیا ہے. ایم اے رائٹ پی جے؟ ایبسلیوٹلی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب داعش خراسان تو ہے. تو یہ پہلی ایکسیپٹنس ہے بائی دا امریکن لیڈرشپ کہ دیٹ داعش ایگزسٹس ان افغانستان، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنی فوج کے باوجود، ابھی بھی فوج وہاں امریکی ابھی بھی موجود ہے، ایک ایئر پورٹ کو وہ نہیں پروٹیکٹ کر سکتے تو وہاں صورتحال کیا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. دوسری بات، ہمیں امریکی انتظامیہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے اب حکم دے دیا ہے، خاص طور سے جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں نے اپنے کمانڈروں کو کہہ دیا کہ چیز دیم اینڈ کل دیم اینڈ وی ول میک دیم پے. Just to add it to you, اگر وہ افغانستان اور پاکستان میں بھی ہیں وہاں جا کے ان کو ہنٹ ڈاؤن کرو. کریکٹ، ایبسولوٹلی. یہ تو جب وہ ایکسپینشن کی طرف جائیں گے تو پتہ نہیں کون کون اس کا شکار ہوگا. مجھے 2 امپورٹنٹ باتیں کرنی. دوسری بات یہ کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جس پریس کانفرنس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، بریفنگ کا، اس میں مجھے بنیادی طور پر تو آرام سے بیٹھ جانا چاہیے کہ نہیں جناب ہمارے بارڈر سیکیور ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں آ رہا ہے. یہ غلط ہے. انہوں نے اپنی پریس بریفنگ میں یہ بتایا کہ پشاور اور کراچی کے ایئرپورٹس کے اوپر فلائٹس لینڈ کر رہی ہیں. 130 فلائٹس اب تک لینڈ کر چکی ہیں، برنگنگ پیپل فرام افغانستان. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ موحد یوسف صاحب نے مجھے یقین دلایا تھا ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر کہ ہم ریفیوجیز ایکسیپٹ نہیں کریں گے. مجھے حکومت بتا رہی ہے کہ ہم نے تو 7 لاکھ ان میں سے لانے کا فیصلہ کر لیا ہے. وہ خدا کے واسطے ہماری کوئی ویژن ہے، ہماری کوئی ڈائریکشن ہے، ہماری کوئی ہاتھ سے کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے امریکنوں کا دلال بننے کا فیصلہ ایک بار سر ان کو ریفیوجی نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو وقتی طور پر لا کے کہیں بٹھا رہے ہیں. وہ تو غیر ملکیوں کی بات کر رہے ہیں بھی نہیں لوگوں کو لا رہے ہیں. وہ غیر ملکی ہیں، ریفیوجیز اور ہیں. ریفیوجیز بیسکلی جو پاکستان نے پلان کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ تقریباً میں بات کر رہا ہوں، ایک تو وہ ہے نا جو ٹرانزٹ میں آئیں گے لوگ جو غیر ملکی ہیں، اس کے بعد آئیں گے لینڈ کریں گے 2-3 دن میں. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکومنٹس پر آ رہے ہیں. میری پریشانی یہ ہے کہ وہ لوگ جس کا نمبر بھی مجھے گورنمنٹ نے بتا دیا کہ 7 لاکھ ہوں گے، اگر ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو ایکشن ریپیٹ ہوگا. آپ دیکھ لیں، ہم نے بنیادی طور پر تو انہیں کیمپوں میں رکھا تھا نا، لیکن آج پورے پاکستان میں اس وقت کیا ہے. بخاری صاحب 20 سال پہلے نہ آپ کے پاس بارڈر سیکیور تھا، بارڈر اوپن تھا، ریفیوجیز اپنی مرضی سے لیفٹ رائٹ سب سے آ رہے تھے. اب ایسی کوئی وہ اپنی مرضی سے تب آ رہے تھے، اب اپنی مرضی سے ہم لا رہے ہیں ان کو. ہم اگر اپنی مرضی سے لا رہے ہیں تو ہم پراپر چیزوں کو سسٹم کے تحت چیک کر کے لیں گے. جاوید میں امید کرتا ہوں جو خواہشات آپ کے دل میں نیک ہیں اس پر عمل ہوگا. میں تو آپ سے بہت متاثر ہوں، پچھلے کافی دنوں میں آپ بڑی پسند کرتے ہیں. کاش ایسی پازیٹیو باتیں ہوں اور میرے ملک کو اور نقصان نہ ہو. کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نے کہا نا ویژن بالکل ٹھیک ہے، صرف آپ کو اپنا آپریشن چینج کرنا ہے. چینج یور آپریشن اینڈ یور ویژن ول بی ایون مچ بیٹر، تاکہ ہمیں دکھائی صاف دے، تو آپ کو ایک کلیئرٹی نظر آئے. دیکھیں اس وقت پوری دنیا اس وقت ٹوٹلی ان ڈس ارے ہے. کیا ہے، بائیڈن کی میٹنگ تھی ابھی اور اس نے اپنی میٹنگ کینسل کر دی. وائی میٹنگ کینسل کی ہے؟ بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو ڈسکس ہی وانٹیڈ ٹو کنسنٹریٹ آن افغانستان. Why are you doing it now when you knew in the first place this would happen? پیجے بات یہ ہے کہ کہیں سے بھی اگر آپ نے withdrawal کرنا ہے تو آپ کو پالیسی ہونی چاہیے تھی، اور اس کی جو پالیسی بنی ہوئی تھی. یہ چیز بنی ہونی چاہیے تھی نا کہ ٹینک کہاں جائیں گے، جہاز کہاں جائیں گے، ہیلی کاپٹر کہاں جائیں گے. withdrawal ایسے ہی ہونا تھا، withdrawal ایسے ہی ہونا تھا. یہ تو بائیڈن نے دیکھیں 30 مئی سے اسے ایکسٹینڈ کر کے 30 اگست تک لے گیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ اس کو اس چیز کا ریبٹل لینا تھا، یہ اس کا ریبٹل لینا تھا. امریکن بریک میں جانا ہے، بالکل وہ امریکن کیا سوچ رہے ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں. ہمیں تو اپنا دیکھنا ہے کہ ہم اپنے انٹرنلی کیا کر رہے ہیں. That is the important thing which we should talk. اچھا آخری بات یہ ہے، فی الحال جو ڈبیٹ ایک چل رہی ہے کہ آپ نے جو خیالات کا اظہار کیا ہے اسی ایئرپورٹ کے بارے میں،
ٹرکی سے بات چل رہی ہے طالبان کی کہ بھئی ہماری مدد کرو اور آؤ اور اس کو چلاؤ. فاتح، میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. افغانستان میں اب جو باہمی چپکلش ہے داعش کی طالبان کے ساتھ، وہ تاریخی طور پہ حقیقت ہے. سب کو پتہ ہے، جو لکھنے والے ہیں، جو کتابیں لکھتے ہیں، جو اسٹڈی کرتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کیا کرے گا. بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں جاوید صاحب پاکستان کے حوالے سے. بخاری صاحب نے بھی DISPR کی بات کی ہے کہ جی انہوں نے کہا ہم تیار ہیں بالکل، اور ہمارا بارڈر اب اس طرح نہیں ہے کہ وہ کراس کر کے آئے. PJB، ہاں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت ایک آؤٹ سائڈ پلیئر آ گیا ہے اس گیم کے اندر. اس تھیٹر میں جو پلیئر آ گیا ہے وہ ہے داعش، جس کی ایکسیپٹنس اب امریکہ کہہ رہا ہے جو کہ پہلے نہیں کر رہا تھا. ہم القاعدہ سے نمٹ نہیں پائے تھے، اوپر سے داعش آ گیا. وہ داعش اب اندر آ گیا. ناؤ ISIS ISIL what do they want in this area؟ آپ نے ایمریٹس تو اس کو بنا دیا ہے. اب ان کی گھنٹیاں بج گئی ہیں because they don't want a political Islam to emerge from Afghanistan. That is the key issue, nothing else. آپ کو پاکستانیوں کو کیا اعتراض ہے؟ سر پاکستان دیکھیں they can do what they like as the Prime Minister says. ہم نے جس طرح سلیم بات کر رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. کیوں جاوید؟ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ بھئی ہم آگے کیسے جائیں، ہم نے پروٹیکٹ کیسے کریں اپنے آپ کو. تو آج جو DG ISPR نے بڑی کلیئر بات کر دی اور اسی میں آپ کا جواب آ جائے گا. بات یہ ہے کہ آج سے پہلے، طالبان سے پہلے، وہ پوری کی پورا افغانستان انڈیا اور NDS کے ہاتھ میں تھا. ادھر سے ہر چیز آپریٹ ہوتی تھی. CIA کا بھی نام لیتے ہیں، موساد کا بھی نام لیتے ہیں. CIA موساد سب کا تھا، آپ کو پتہ ہے. نام لینا ضروری ہے نا. اس لیے میں بات کلیئر کر دوں کہ اس دور میں اور آج میں بڑا فرق ہے. جو DG ISPR بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں. آج ہمارے بارڈر سیکیورڈ ہیں، ہمارے بارڈرز پہ سسٹم انسٹال ہو چکے ہیں. بغیر چیکنگ کے، بغیر سسٹم کے پاس تھرو سے لوگوں کا اتنا آسان نہیں ہے. ہم نے دیکھیں شمالی وزیرستان، نارتھ وزیرستان میں ایکشن کیے ہوئے، ان کے ہائیڈ آؤٹس کو برباد کر دیا ہے. اور آپ پھر دوبارہ لا کے وہاں بسا رہے ہیں نا ان کو. نہیں خان صاحب، اپنا بخاری صاحب ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ آ رہے ہیں ان کو پراپر باقاعدہ اعلان ہے حکومت کا کہ انہی علاقوں میں ان کو آباد کیا جائے. ادھر انہی علاقوں میں نہیں جو بلوچستان کے سرٹن ایریاز ڈیفائن کیے گئے ہیں. اسی طرح ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ویجیلنٹ رہنا ہے. ہم نے اپنے سسٹم خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. دیکھیں دو بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں. گھبرانا نہیں. انڈر ایسٹیمیٹ کر کے سچویشن کو یا آنکھیں بند کر کے ہم کوئی خدمت نہیں کر رہے، نہ اپنی نہ ملک کی. کریکٹ. حقیقت یہ ہے کہ ایک تو کوشش کی جا رہی ہے سرٹن حلقوں کی طرف سے، اور ہم سب جانتے ہیں وہ حلقے کون ہیں، کہ ذمہ داری پاکستان پر ڈالی جائے کہ یہ ہماری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. وہ تو امریکہ کا ایجنڈا ہے نا. سن لیں سرٹن حلقوں کو نام لے لینا، امریکہ اور انڈیا. میں نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں نام کون سے. آگے چلیں. میری گزارش یہ ہے کہ جو کام وہاں پر دنیا کی موسٹ ویل ٹرینڈ، ویل اکوپڈ 3 لاکھ فوجی نہیں کر سکے، نیٹو کی فورسز نہیں کر سکی، وہ پاکستان سے تقاضا ماضی میں بھی کیا جاتا رہا ہے کہ آپ کریں، اور اب بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان نے کر کے دکھایا ہے. دوسری بات، مجھے جو ایک اعتراض ہے، مجھے اپنی حکومت میں پاکستان کے اندر پالیسی کے اعتبار سے ایک ڈویلٹی نظر آتی. PJ I would like you to comment on that. دیکھیں جی، میں ایکسپلین کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب ایبسولوٹلی ناٹ، بھائی جان امریکہ صاحب بہت ہو گیا جناب، تھینک یو ویری مچ، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. پرائم منسٹر نے یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا اپنے پاس سے. اور دوسری طرف ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ چونکہ امریکہ اس علاقے کا چودھری ہے، لہٰذا اسی تنخواہ پہ ہمیں دوبارہ کام کرنا ہوگا. یہ ڈویلٹی جو ہے اس کے اوپر آپ اپنا کامنٹ کریں. میں بہت پریشان ہوں. PJ یو پلیز. دیکھیں نمبر 1 کپلنگ کی آپ کہیں بھی کوٹ پڑھ لیں، اس نے لکھا ہے دا بگر گیم، دا گریٹر گیم. دس از دا گریٹر گیم. دس از دا گریٹر گیم وچ از کنٹینیوئنگ اینڈ از، جس کو آپ پاکستان کو انگلف کر رہے ہیں. نمبر 1 پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان از دی اونلی نیوکلیئر پاور، اونلی، اور کوئی نہیں ہے. اسی لیے ہم پر سارا ملبہ ڈالا جاتا ہے. اسی لیے ملبہ ہمارے پہ ڈالا جا رہا ہے. بیکاز دیکھو نا، آپ کو ابھی تک ریڈ سے نہیں نکالا یار. یہ کیا ہے، چھوٹی موٹی آپ کو ادھر سے پش کر رہے ادھر سے کر رہے، جبکہ ہماری پرفارمنس کو پوری دنیا اکنالج کر رہی ہے کہ we are better off. آپ ایک سیکنڈ میں ایک چیز ایڈ کر دوں. پاکستان نے دیکھیں کتنے کھلے دل سے
پشاور، لاہور، ملتان، کراچی اپنے ہوٹلز کن کو آفر کیے ہیں؟ جو لوگ افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں اور جن کے ملک مجھے جانے نہیں دے رہے، میرے ویزے کو قبول نہیں کر رہے۔ خان صاحب ان کی ہپوکریسی دیکھیں، ان کی ہپوکریسی کہ پاکستان ان کو اکاموڈیٹ کرنے کو تیار ہے اور وہ ہمیں ریڈ لسٹ سے نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ہپوکریسی کیا ہوتی ہے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے نا، نہیں، بات وہی ہے جو پی جے کہہ رہے ہیں کہ بہرحال جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے مجھے کہا، اور آپ کو بھی کہا، اور پی جے آپ کو بھی، قوم کو کہا جی پوری کو، وی آر ریڈی فار آل سارٹ آف سچویشن، ہم ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی کہ ٹی ٹی پی ڈز ناٹ آپریٹ اگینسٹ اینی کنٹری، ناٹ، انہوں نے پاکستان کی بات نہیں کہی، اور انہوں نے کہا کہ ایوری موومنٹ آن دا بارڈر از انڈر دی کنٹرول۔ اور میرا خیال ہے کہ میں بریک پہ جا رہا ہوں، اور جب بریک سے واپس آؤں گا تو پھر ہم اگلے سبجیکٹ پہ جائیں گے۔ خود نظر جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک خواتین حضرات۔ بہت سی سٹوریز ہیں، اور عمران خان صاحب نے آج روشن اپنا گھر کی تقریب سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ باہر لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے 90 لاکھ پاکستانیوں کے، کہ اگر وہ پیسہ ہمیں دے دیں تو ہمارا جی ڈی پی کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، ریزالو ہو جاتا ہے، کوئی ایسی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ان کو بھی پیسے دو تاکہ میں اس معاملے کو ختم کر دوں۔ ایک اور مسئلہ ہے، عمران خان نے شہباز شریف کو ایک خط لکھا ہے، اور یہ خط اس لیے لکھا گیا ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو نمائندگی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس کے لیے تعیناتیاں کرنی ہیں۔ یہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے، آئین کا آرٹیکل غالباً 213 اور 218 ہیں، جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن جو کہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور لیڈر آف دی ہاؤس جو کہ عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے مشاورت کر کے ناموں کا تعین کرنا ہے، نام بھیجنے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو پی ٹی آئی نے نام تجویز کیے ہیں پنجاب سے، ان میں احسن محبوب صاحب ہیں، راجہ عامر خان صاحب ہیں، سید پرویز عباس صاحب شامل ہیں، اور کے پی کے سے وہ جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان، فرید اللہ خان اور مزمل خان کے نام انہوں نے تجویز کیے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی بات ہے کہ بڑی خواہش ہے شاہ محمود قریشی کی کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اور جو انتخابات تھے 2018 کے، ان کا جب مقابلہ اپنے الیکشن کے ہو رہا تھا تو ان کے مقابلے میں محمد سلمان نعیم الیکشن جیت گئے، اور پھر ان کے محمد سلمان نعیم کے ساتھ ایک بیٹل چلتی رہی عدالتوں کے اندر۔ ان کی کوشش رہی کہ یہ نوجوان جو ہے عمر میں کم ہے، اس کے پاس 2 شناختی کارڈ ہیں، معاملہ چلتا رہا۔ حتمی طور پہ سپریم کورٹ نے محمد سلمان نعیم کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ وہاں سے منتخب ہیں۔ لیکن اس میں ایک افسوسناک بات ہے کہ 2 سال 6 مہینے تک اس علاقے کی نمائندگی نہیں ہو سکی پارلیمنٹ میں۔ یہ رضا بات ہے کہ شاہ محمود قریشی کا چانس اگر تھا بھی چیف منسٹر بننے کا تو وہ اب نظر نہیں آتا، کم ہو گیا۔ اب واپس چلتے ہیں، کل پروگرام میں کچھ چیزیں رہ گئیں غالباً، آج آیا جواب۔ اپوزیشن کچھ سلو چلتی ہے میرا خیال ہے، پڑھتی رہی ہوگی کہ تیاری کی ہوگی۔ عمران خان نے جو اتنا اچھا مجمع لگایا، تقاریر ہوئیں، نعرے لگے، تو خاموش سہمی سہمی مجھے لگ رہی تھی اپوزیشن۔ سنیں آج بولیں بلاول صاحب کچھ؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی توڑ پھوڑ کے بعد سے نا اپوزیشن جو ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی کہاں چلے گی۔ وہ ہے نا ایک جملہ کہ سیما کھو گئی، تو یہ سیما کہاں کھوئی ہوئی ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آئی۔ نہ مسلم لیگ کی طرف سے اس صورتحال پر کوئی کامنٹ ہے یا ریئیکشن ہے جو کل 3 سالہ کارکردگی پیش کی انہوں نے، نہ افغانستان کی صورتحال کے اوپر کسی اسٹالورٹ کا پارٹی کے کوئی بیان ہے۔ یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے، یہی حال پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اور کون سا وقت ہوتا ہے اپوزیشن کے پلے کرنے کا۔ حکومت جب دعوے کر رہی ہے تو پھر اس کے دعوے ٹھیک ہے نا، جب اس کو کوئی رجسٹ ہی نہیں کر رہا ہے، کوئی بڑا لیڈر سامنے آ کے اس کو چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر میں تو ایز اے پاکستانی سمجھوں گا کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ افغانستان سے زیادہ اور کون سی خوفناک صورتحال کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ 2 ہی بارڈر ہمارے ہیں نا جو پچھلے دنوں سے ہمارے لیے پریشانی کا باعث، ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بارڈر۔ ویسٹرن بارڈر پر اتنی بڑی اچیومنٹ ہو گئی ہے، اچیومنٹ کہہ رہا ہوں معاف کیجیے گا، ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، ہم پھر اسی قسم کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ افغان ریفیوجیز آ جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ ایک اپوزیشن کا لیڈر بتا دیں جس نے اس کے اوپر بات کی ہو
یہ کون سی یہ بہت سیریس معاملہ ہے ویسے. یہاں تو ہے کہ وہ بالکل تیار نہیں ہے. دیکھیں جو باتیں تیار نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, جو کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھیں عمران نے جو باتیں کی اپنی 3 سال کے بارے میں, آپ اسے اتفاق کریں اپوز کریں, ہم جیسے لوگوں نے بھی کل تھوڑی بہت باتیں کی. یہ کام سیاسی جماعتوں کا ہے, اور وہ سیاسی جماعتیں اس طریقے سے فرنٹ فٹ پہ لوگوں کے ایشوز پر ان کے ساتھ نہیں انہیں ہمیں انپٹ دینا چاہیے تھا تاکہ ہم اس پر بات کر سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو اپوزیشن ہے نا, وہ صرف پوزیشن ڈھونڈ رہی ہے اپنی, صرف پوزیشن ڈھونڈ رہی ہے, اپوزیشن نہیں ہے وہ اس وقت. انسٹیڈ آف بینگ کنسٹرکٹیو, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ سیما گم گئی ہے, سیما گمی ہے, وہ آ جائے گی واپس. دا کوشچن از, آج ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے لنڈن میں, جس کو فارمر پرائم منسٹر نے اس کو ایڈریس کیا ہے. ان کی بہت بڑی قیادت اس میں اس نے حصہ لیا ہے, اور موسٹلی جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہاں سے, ایٹ لیسٹ پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں, وہ بالکل جو کہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. لیکن ساتھ انہوں نے بھی وہی ایک بیچ میں وہ چھرا مارا ہے کہ اپارٹ فرام وکٹمائزیشن اینڈ جو ان کے پیچھے وچ ہنٹ ہے, یہ وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. They have taken 3 days to react. This is too much. This is not a reaction. دیکھیں آپ you have to wait. Nobody's in a rush. انہوں نے پڑھی لکھی کچھ باتیں کی ہیں, پڑھی لکھی باتیں کی ہیں. دیکھیں آپ give, وہ کہتے ہیں نا the devil the due, جو بھی ہو you must give it the due. اگر آپ ون سائڈڈ بات کریں گے, ڈیو دینا ہے آپ نے, جی آپ ڈیو دیں. دیکھیں this is what democracy is all about. You are on the record of having said کہ اپوزیشن کو وقت دینا چاہیے. خان صاحب, ہر ایک کو, خان صاحب آپ نے اپوزیشن کا کہا, میں بالکل, because opposition is the government in waiting. Don't forget that. اور اگر گورنمنٹ ان ویٹنگ is sleeping and not coming out with any So they won't be elected. So they won't be elected. جاوید یہ بات پی جے جو کہہ رہا ہے, میں بھی سمجھتا تھا اور میں نے کہا بھی ہے کہ بہت نالائق ہیں اور کام نہیں کیا انہوں نے. لیکن میں اب پی جے کی بات کو سننے کے بعد سوچ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے برطانیہ میں بیٹھ کے کوئی میٹنگ کی ہے تو مطلب وہ تیاری کرنا چاہتے ہیں, کوئی جواب دینا چاہتے ہیں ٹھیک ٹھاک, جس طرح بلاول نے دیا. غالباً آپ کے پاس بلاول کے بھی پوائنٹس ہوں گے, وہ اگر آپ شیئر کریں گے. افغانستان پہ بات خان صاحب, اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ ہم ڈیفائن کر لیں. یہ اپوزیشن کا کام ہے, اپوزیشن کا کام ہے, اس کے بعد انتظار آپ نے سوال کیا. اپوزیشن کا کام, اپوزیشن شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک حکومت چل اس کی پالیسیز کو اسٹڈی کرتی ہے, اس کی خرابیوں کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اور اس کے متبادل پروگرام دیتی ہے. یہ ہوتی ہے ایک جملہ. ہمارے ہاں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ جو غلطیاں سیکھتے ہیں دوسروں کی, وہی غلطیاں دہراتے ہیں. آپ نے بہت کتابی باتیں کر لیں. حقیقت میں اپوزیشن اس وقت جو پاکستان میں موجود ہے, یہ بنیادی طور پہ اپوزیشن اپنی ذات کے لیے ہے, یہ عوام کے لیے نہیں ہے. یہ اپنے اقتدار کے لیے ہے, اپنی ایک سیکنڈ, یہ اپنے اقتدار کے لیے ہے. نواز شریف صاحب پارک لین میں, ایک سیکنڈ نا, نواز شریف صاحب ادھر پارک لین میں بیٹھ کے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کے. میاں نواز شہباز شریف صاحب پچھلے 4 ہفتے سے سو رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں اور بڑی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, بہت اچھی ہے. یہ ہے اپوزیشن اور یہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جو بڑی جاہ و جلال کے ساتھ آئی تھی جموں اینڈ کشمیر کے الیکشن میں, آخری الیکشن میں, اگر آپ کو یاد ہوگا اپنی آخری تقریر میں کیا کیا تھا, کیا کہا تھا کہ اگر دھاندلی ہوئی تو میں سڑکوں پر آؤں گی. اس کے بعد ماشاءاللہ 3 ہفتے نہیں آئی تو اچھا کیا نہیں آئی, 3 ہفتے لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں پیدا کی انہوں نے. صاحب آپ کس اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی کی نہ ان کا کوئی پلان ہے, نہ کوئی ان کا ایجنڈا ہے, عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے, میں سچ بول رہا ہوں. یہ لوگ اپنے اقتدار, ووٹ کیسے لیں گے, دولتیں اپنے ووٹ کیسے لیں گے, ووٹ کا جب ٹائم آئے گا وہی ڈرامہ ہوگا, وہی فنکاری ہوگا. یہ اپوزیشن موجود ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو, 7 سے لے کے 11 تک آپ ٹی وی چینل کھولیں, ادھر ٹاک شو میں آپ کو اپوزیشن نظر آئے گی. اس کے علاوہ وہ بھی اپنی ذات کے لیے ہے, ان کا تعلق عوام سے نہیں ہے. یہ چپ ہو جائیں گے, میں بتاتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. نمبر 1, بائی الیکشنز میں اپوزیشن جیتی ہے کہ نہیں؟ What does that mean? What does that prove? That proves opposition is there, but at the same time ڈالر 108 کا ہو گیا, آٹا ڈبل ہو گیا, چینی ڈبل ہو گئی, اور جو چینی کا اتنا بڑا انہوں نے 4 دنوں میں کام کیا ہے, اس پہ اپوزیشن نے غریب کی بات نہیں کرنی تھی. میں کلوزنگ پہ جا رہا ہوں, الیکشن جیت کے سو گئے. کلوزنگ پہ جا رہا ہوں. یہ بحث چلتی رہے گی جی, ضمنی انتخابات کیوں جیتے اور کیوں ہارے, اور جاوید صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور کچھ بھی نہیں کرتے. میری آبزرویشن بھی یہ ہے کہ بہتر پرفارم ان کو کرنا چاہیے. آج اسی نوٹ پر جو ہم سب دوستوں نے یہاں پہ ٹیبل پہ اپوزیشن کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا, اپوزیشن والے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں
کہ ایسی بات کیوں کی جا رہی ہے۔ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، مجھے اور میرے ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔